उन्होंने ऐसे गंभीर नाटक भी लिखे हुए हैं जिन्होंने रंगमंच तो क्या दुनिया को भी हिलाया है। अगला नाटक जिसकी हम छोटी सी बानगी 7 मिनट की देखने जा रहे हैं, वो बेगम जैदी ने इब्सन का एक क्रांतिकारी नाटक था, द ग्लास मेनाजरी, द डॉल्स हाउस, डॉल्स हाउस, गुड़िया घर, गुड़िया घर, द डॉल्स हाउस। और जब द डॉल्स हाउस 1879 में ऑस्लो में, जहाँ इब्सन रहते थे, पहली बार खेला गया था, और उस नाटक की हीरोइन नोरा जब अपने घर की दहलीज लांघ के अपने पति को छोड़ के घर से जाती है, उसके पहले आज तक किसी थिएटर के नाटक में ऐसा हुआ नहीं था। जिस दिन वो हुआ था ऑस्लो में, तो कहते हैं कि थिएटर ही नहीं, दुनिया भी थोड़ी सी हिल गई थी। आज मेरे लखनऊ के बचपन के दोस्त सलीम आरिफ साहब और उनके शरीक हयात लुबना सलीम सिद्दीकी, जो दोनों थिएटर को पूरी तरह समर्पित एक कपल हैं, उनके ऐसे कम्युनिकेशंस के तमाम प्रोडक्शंस आपने देखे होंगे जो कमाल का काम करते हैं अपनी थिएटर कंपनी के ज़रिए। वो ख़ास आपके लिए गुड़िया घर का एक अदब पारा लेके आए हैं। 2 कुर्सियाँ मंच पे ले आइए प्लीज़ शैली, ये बेटा ये दो कुर्सियाँ पहुँचा दो आप। और माइक भी हम पहुँचा देते हैं आप। नहीं ये दूसरी माइक बदला रहे हैं, दूसरी माइक। आप लोग खड़े होकर करना चाह रहे हैं, बैठ के करना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे आपकी इच्छा। नहीं, जैसे आप बताएं, दोनों माइक्स अवेलेबल हैं। बदल लिए। मगर ये लिबास इतनी रात के क्यों? आज रात में सोऊंगी नहीं। प्यारी ज़ुहरा। नहीं, कुछ ज्यादा देर नहीं। बैठ जाइए हामिद, हम दोनों को बहुत सी बातें करनी है। ज़ुहरा, ये क्या बात है? इस कदर संजीदा चेहरा आखिर क्यों? बैठ जाइए, देर लगेगी, मुझे आपसे बहुत सी बातें करना है। ज़ुहरा, तुम तो मुझे बता रही, मजा क्या? मैं समझा नहीं। बिल्कुल यही बात है, तुम मुझे कभी न समझ पाए, और आज शाम से पहले मैं भी तुमको न समझी थी। मुझे टोको मत, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ उसे खामोशी से सुनो। आज मैं सारा हिसाब रिटर्न नहीं करना चाहती हूँ। आखिर कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें मेरा इस वक्त बैठना कुछ अजीब सी बात मालूम नहीं होता? बात क्या है? हमारी शादी को 8 साल हुए। तुम्हें याद है कि इस अरसे में हम दोनों ने कभी मियाँ बीवी की तरह संजीदगी से किसी मसले पर गुफ्तगू की? मसले से तुम्हारी मुराद क्या है? 8 सालों में नहीं, बल्कि इससे पहले भी जब हम पहली बार मिले थे, तब से लेकर अब तक क्या कभी कोई संजीदा फिक्रा भी हमारे मुंह से निकला? तुम्हारे ख्याल में मैं आए दिन अपनी परेशानियां बताता हूँ, और फिर तुम आखिर कर भी क्या सकती हो? मैं कारोबार के बारे में नहीं कहती, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी हमने मामलात की तह तक पहुँचने की कोशिश की? प्यारी ज़ुहरा, तुम्हारे इन बातों से क्या फायदा? इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम मुझे कभी न समझ पाए। मेरे साथ बड़ी ज्यादती की, पहले बाप ने, फिर तुमने। दोनों ने? जिन्होंने तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा? तुमने मुझे कभी नहीं चाहा। तुमने उस मोहब्बत को चाहा जो तुम्हें मुझसे थी। मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब हकीकत है हामिद। जब मैं बाप के घर थी तो उनकी राय मेरी राय थी, और मेरी मजाल न थी कि मैं उनकी किसी राय से इख्तिलाफ करती। अगर कभी मुझे इख्तिलाफ भी होता तो इस डर के मारे कि उन्हें नागवार न गुजरे दम भरती। वही मुझे अपनी गुड़िया कहते थे और उसी तरह मुझसे खेलते थे जैसे मैं अपनी गुड़ियों से। और जब मैं तुम्हारे पास आई, ज़ुहरा, ये क्या तर्ज़ गुफ्तगू है? ये अज़वाजी जिंदगी का जिक्र इन अल्फाज में? तो ये समझी कि बाप के हाथों से निकलकर तुम्हारे हाथों में पहुंच गया। तुम भी सब कुछ अपनी राय से करते रहे। तुम्हारा मजाक मेरा मजाक बन गया, या ये कि मैंने ये कैफियत अपने ऊपर तारी कर ली। समझ में नहीं आता कि असलियत क्या है।
جب غور کرتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں میری حقیقت ایک بھکارن سے زیادہ نہ تھی جو ہمیشہ بھیک پر پلتی رہی۔ میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے زندہ تھی۔ ابا اور تم دونوں میرے گنہگار ہو۔ تم دونوں نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ کیسی کمزور اور ناشکری ہو زہرا، کیا تم اس گھر میں خوش نہیں رہی؟ نہیں، میں کبھی خوش نہیں تھی۔ میرا خیال تھا مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ تم خوش نہ تھی؟ بشاش ضرور تھی مگر کبھی خوش نہ تھی۔ تم ہمیشہ مجھ پر عنایت کرتے رہے۔ یہ گھر نہ تھا، بچوں کی تماشگاہ تھی اور میں تمہاری گڑیا بھی تھی، بالکل اسی طرح جیسے ابا کی گڑیا بچی اور یہاں بچے میرے کھلونے تھے۔ جب تم مجھ سے کھیلتے تھے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے بچوں کو میرا ان کے ساتھ کھیلنا۔ حامد، یہ تھی ہماری ازواجی زندگی۔ تم کچھ کہہ رہی ہو اس میں صداقت ضرور ہے مگر مبالغے کے ساتھ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ کھیل کا وقت ختم ہوا اور سبق کا شروع۔ کس کا سبق؟ میرا یا بچوں کا؟ زہرا، دونوں کا، تمہارا بھی اور بچوں کا بھی۔ تم اس تعلیم کے بعد بھی مجھے اپنے ڈھب کی بیوی نہ بنا پاؤ گے۔ تم اور ایسی بات تو، اور دوسرے، میں تمہارے بچوں کی تربیت کے قابل بھی کیسے ہو سکتی ہوں؟ زہرا، کیا؟ کیوں؟ کیا تم نے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس قابل نہیں کہ تمہارے بچوں کی تربیت کر سکوں؟ اس کا خیال مت کرو، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا۔ نہیں حامد، تم نے بالکل درست کہا، میں واقعی اس قابل نہیں، کیونکہ سب سے پہلے ایک اور فرض ادا کرنا ہے اور تم اس میں میرا ہاتھ نہیں بٹا سکتے۔ یہ میرا فرض مجھے خود ادا کرنا ہوگا اور اسی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تنہا چھوڑ دو تاکہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ اسی لیے اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زہرا، میں اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ سکینہ رات بھر کے لیے اپنے یہاں ٹھہرا لے گی۔ تمہارا دماغ چل گیا؟ میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب تمہارا حکم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں اپنی سب چیزیں یہاں سے لے جاؤں گی، تمہاری کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، نہ اب اور نہ آئندہ۔ کیسی دیوانگی ہے؟ کل میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، یعنی اپنے باپ کے گھر۔ وہاں مجھے آسانی سے کام مل جائے گا۔ اندھی عورت، حامد، میں عقل حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ تم اپنے گھر سے اپنے شوہر اور بچوں سے منہ موڑ کر جا رہی ہو اور اتنا بھی خیال نہیں کہ دنیا کیا کہے گی؟ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا یہاں سے چلا جانا اشد ضروری ہے۔ شرمناک بات ہے کہ تم اپنے مقدس فرائض کی طرف سے یوں آنکھیں بند کر لو۔ ذرا میں بھی تو سنوں اپنے مقدس فرائض کی فہرست۔ بچوں اور شوہر کی خدمت، کیا یہ تمہارا فرض نہیں؟ کیا یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ مگر کچھ اور بھی فرائض ہیں جو اتنے ہی مقدس ہیں۔ ناممکن، کوئی اور فرض اتنا مقدس نہیں ہو سکتا۔ وہ فرائض جو میری اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی نہیں، آپ کا پہلا فرض بیوی اور ماں کا ہے۔ جی نہیں، اب میرا عقیدہ یہ نہیں رہا۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یا کم از کم کوشش کروں گی کہ اپنی انفرادی حاصل کر سکوں۔ کیا تمہیں گھر میں اپنی جگہ معلوم نہیں؟ کیا ایسے معاملات میں تمہاری کوئی رہبری نہیں کر سکتا؟ کیا تمہارا کوئی دین نہیں؟ حامد، مجھے افسوس ہے کہ میں دین کے معنی نہیں سمجھ سکتی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دین کے بارے میں جو کچھ مولوی کہتے ہیں بس وہی جانتی ہوں، مگر میں تنہائی میں اس پر غور کرنا چاہتی ہوں۔ پھر دیکھوں گی کہ جو کچھ مولوی کہتے ہیں وہ درست ہے یا کم از کم میرے لیے درست ہے یا نہیں۔ کبھی کسی نے تمہاری عمر کی لڑکی کے منہ سے ایسی باتیں نہ سنی ہوں گی۔ اگر دین و مذہب تمہیں ٹھیک راستہ نہیں دکھلا سکتا تو تم مجھ سے کہو، میں تمہارے ضمیر کو بیدار کر دوں۔ بولو، یا پھر یہ سمجھ لوں کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے۔ حامد، اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرا اور تمہارا نظریہ ایک نہیں رہا۔ تم بچوں کی سی باتیں کر رہی ہو، جس دنیا میں رہتی ہو اسی کے قانون نہیں سمجھتی۔ یہ واقعہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی، مگر اب سمجھنے کی کوشش کروں گی اور دیکھوں گی کہ درست کون ہے، میں یا دنیا۔ زہرا، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ حامد، میرا دماغ کبھی اتنا صاف نہ تھا جتنا آج ہے۔ کیا تم صاف اور صحیح دماغ سے اپنے بچوں اور شوہر کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ بے شک۔ تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا کیا؟ کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی؟ یہ بھی واقعہ ہے۔ زہرا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے اس کا بہت دکھ ہے، کیونکہ تم ہمیشہ مجھ پر عنایت کرتے رہے، مگر میں مجبور ہوں کہ اب میں تمہیں نہیں چاہ سکتی۔ کیا یہ تمہارا قطعی فیصلہ ہے؟ بالکل قطعی، اور یہی وجہ ہے کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کس جرم کی وجہ سے میں تمہاری محبت سے محروم کیا جا رہا ہوں؟ جی، بتا سکتی ہوں۔
آج رات جب وہ شاندار بات زہر پذیر نہ ہوئی جس کی مجھے توقع تھی کہ میں جان گئی کہ تم وہ نہیں جو میں سمجھتی رہی. صاف صاف کہو، میں سمجھا نہیں. حامد، جس صبر کے ساتھ میں نے 8 برس انتظار کیا تھا وہ میرا خدا بہتر جانتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ شاندار باتیں روز روز رہنما نہیں ہوتی. جب میں آفت سے گھر گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ شاندار بات ضرور ہوگی جس کا مجھے انتظار تھا. جب قدیر کا خط آیا رکھا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تم اس شخص کی شرائط کو منظور کر لو گے. میرا ایمان تھا کہ تم اسے منہ توڑ جواب دو گے اور کہو گے جاؤ جو تمہارے جی میں آئے کرو اور ساری دنیا کو بتا دو. اور جب وہ ہو جاتا تو پھر کیا ہو سکتا تھا؟ جب دنیا بھر کے سامنے میری بیوی کا راز فاش ہو چکتا اور وہ بے عزت ہو جاتی تو پھر تم مردانہ وار اٹھاتے اور آگے بڑھ کر سارا الزام اپنے اوپر اوڑھ لیتے اور دنیا کو یقین دلا دیتے کہ دراصل ذمہ داری تمہاری تھی. کیا اس قسم کی قربانی کی توقع مجھے تم سے نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ضرور کرنی چاہیے تھی احمد. زورا، تمہاری خاطر میں دن رات ایک کر کے غم و غربت برداشت کر سکتا ہوں، مگر کوئی مرد اپنی محبوبہ کے لیے عزت کی قربانی نہیں کر سکتا. اس قسم کی قربانی سینکڑوں ہزاروں عورتیں کرتی آئی ہیں. زورا، تم نادان بچوں کی سی باتیں کرتی ہو. شاید، مگر جس شخص سے میں نے عمر بھر کا پیمان وفا باندھا تھا تم نہ وہ شخص رہے، نہ تمہاری سوچ، نہ گفتگو. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک خلیج حائط ہے، مگر زورا کا یہ ممکن ہے کہ اسے پاٹ دیا جائے. زورا، خدا حافظ. زورا، اس وقت میں بچوں سے نہیں ملوں گی. میں جانتی ہوں کہ ان سے بہتر ہاتھوں میں ہے. جیسے میں اس وقت میں ان کے کام کی نہیں. مگر زورا، کسی دن میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ کیا ہونے والا ہے؟ جو کچھ بھی ہو تم میری بیوی ہو. حامد، میں نے سنا ہے کہ جب کوئی عورت اپنا مہر شوہر کو معاف کر دیتی ہے تو وہ شوہر سے اپنی آزادی خرید سکتی ہے. میں نے تمہیں اپنا مہر معاف کیا. تم کل مجھے یہ تحریر بھجوا دینا کہ تم نے مجھے آزاد کیا اور اس کے بعد تم اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی میرا کفیل نہ سمجھنا. یہ لو، یہ انگوٹھی نشانی اور مجھے میری لوٹا دو. یہ بھی؟ ہاں، یہ بھی لو. تو اب سب کچھ ختم ہوا. میں چابیاں کمرے میں چھوڑے جا رہی ہوں. نوکروں کو سب کچھ معلوم ہے، مجھ سے زیادہ ہی معلوم ہے. کل سکینہ آ کر میرے کپڑے اور تمہاری تحریر لے جائے گی. میں پھر بعد میں اسے منگوا دوں گی. سب کچھ ختم؟ کیا یہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ زورا، کیا تم کبھی مجھے یاد بھی نہ کرو گے؟ تم، بچے اور گھر اکثر مجھے یاد آیا کرے گی. تمہیں اگر کبھی کوئی ضرورت ہو تو؟ نہیں، ایک اجنبی سے میں کچھ نہیں لے سکتی. کیا میں تمہارے لیے اجنبی سے زیادہ اور کچھ نہیں؟ اس کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے حامد. ایک انقلاب کی. کس قسم کا انقلاب؟ جو ہم دونوں کی کایا پلٹ کر دے. مگر حامد، اب مجھے ایسے معجزوں پر یقین نہیں رہا. مگر مجھے تو ہے. بتاؤ کہ اگر میں اتنا بدل جاؤں کہ؟ ہاں، اتنا بدل جاؤ، اتنا بدل جاؤ کہ ہماری شادی صحیح اور سچا سمبند ہو جائے. خدا حافظ. انقلاب. زورا. دوستوں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید جو اثر اوسلو پہ 1889 میں ہوا ہوگا وہی ہندوستان میں 50-60 کے دشک میں ہوا ہوگا، جب بیگم جیدی نے سبجیکٹ کا چوائس دیکھی اور اس کو دیکھی اور اس کو ایک مسلم پریویش میں لانے کی ہمت دیکھی. تو یہ اپنے آپ میں ایک کرانتیکاری قدم، جس کرانتی کی بات، جس انقلاب کی بات ناٹک میں ہو رہی ہے، وہ کیسے بیگم جیدی جیسے لوگ اس انقلاب کو ہندوستان میں لے آتے ہیں، لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب، بہت بہت شکریہ لبنہ.